शौहर के दोस्त दुबई से आए तो कहने लगा मॉडर्न लिबास पहनना, सबके सामने पर्दा ना करना। मैं कुरान पढ़ रही थी, मैंने कुरान बंद किया और जवाब दिया, मेरी हया मेरा फखर है। अगली सुबह उसने मुझे तलाक के कागज पकड़ा दिए। मैं रोकर भाई के घर पहुंची तो अंदर से अब्बा की चीखों की आवाज आई। अंदर गई तो भाई लाठी से अब्बा को मार रहा था। मैंने चीख कर भाई को रोका, अब्बा को सीने से लगाया। अब्बा ने कपकपाते लबों से ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैं किचन में खड़ी खाना पका रही थी जब अचानक मुझे घबराहट होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैंने फौरन ही हांडी का चूल्हा बंद कर दिया था और किचन से बाहर आ गई। जब अचानक मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी, मैं वहीं जमीन पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। मेरे शौहर कमरे में ही मौजूद थे। मैं उनको बुलाना चाहती थी, उनको पुकारना चाहती थी, लेकिन घबराहट इतनी थी कि मैं उनका नाम भी अपने लबों से अदा नहीं कर पा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पास पड़ा हुआ गिलास जोर से जमीन पर गिराया। जब अचानक अंदर से उनकी आवाज आई, क्या हुआ है नजमा? सब खैरियत तो है ना? मगर मुझे इतनी घुटन हो रही थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मैंने साथ रखा हुआ जग भी गिरा दिया था, लेकिन तब भी वो बाहर नहीं आए। सिर्फ उनकी आवाज बाहर आई थी, क्या हुआ है नजमा, कुछ बोलोगी? मगर मैं सीधे जमीन पर लेट गई। मेरी आंखों से पानी निकलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। अचानक ही मेरे शौहर बाहर आ गए और मेरी हालत जार देखकर फौरन ही मेरे करीब आए। उनके पास आते ही मेरी सांस बहाल होने लगी। वो कुछ कहते उससे पहले ही मुझे जब एकदम चक्कर से आए और मैं उनकी बाहों में बेहोश हो गई। उन्होंने बामुश्किल मुझे संभाला और सीधा कमरे में ले गए। मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मारी गईं तो मेरी आंख फौरन खुल गई। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी गहरी खाई से बाहर निकली हूं। वो मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई और नीचे जमीन पर क्या कर रही थी? चंद लम्हे के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, मगर जैसे ही मेरा होश बहाल होने लगा, मैं उनको देखते हुए बोली, अचानक ही दम घुटने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। पता नहीं किचन में भी इतना दिल घबराया कि मैंने हांडी का चूल्हा भी बंद कर दिया। सालन खराब हो जाएगा, आप आग लगा देंगे जाकर। जबकि वो बोले, हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर के पास ले चलो तुम्हें, आज से पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि मैं भी सर हाँ में हिलाते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, सिर्फ आप आग लगा दें, सालन पक जाएगा, जलने से पहले बंद कर लीजिएगा। यह कहकर मैं वापस लेट गई, जबकि मेरे शौहर सर हाँ में हिलाकर किचन की तरफ चले गए। चंद लम्हे बाद किचन से उनकी चीख बरामद हुई, नजमा इधर आओ, ये क्या हुआ है? किचन में तुमने क्या जंग लड़ी है? यहाँ पर उनकी आवाज पर मैं फौरन बिस्तर से उठी और लड़खड़ाते कदमों के साथ किचन में दाखिल हुई। लेकिन अगला लम्हा जान निकाल देने वाला था। पूरा सालन जमीन पर बिखरा हुआ था। मेरे शौहर एक तरफ खड़े थे। मेरे मसाले के डब्बे, सब्जियां और हत्ता के फ्रिज के अंदर मौजूद सामान भी जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं और मेरे शौहर परेशान नजरों से किचन का बुरा हशर देख रहे थे। वो कुछ कहते उससे पहले ही मैं घबराए हुए लहजे में बोली, ये सब कैसे हुआ? मैं बिल्कुल साफ किचन छोड़कर बाहर निकली थी। जैसे ही मुझे घबराहट होने लगी, मैं बाहर आ गई। ये फ्रिज का सामान कैसे बाहर आ गया? जबकि वो बोले, ये तुमने ही फेंका होगा। उस दिन भी तुम्हें गुस्सा आ गया था तो तुम सामान फेंक रही थी। अभी भी तुमने गिलास और जग फेंका था। मैं फौरन बोली, वो तो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए था, क्योंकि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मैं आवाज नहीं दे पा रही थी। लेकिन यह सामान मैंने नहीं फेंका। अचानक ही वो मुझे देखते हुए बोले, कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, बिला वजह का तमाशा बनाया हुआ है, किचन साफ करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी कल मेरे दोस्तों ने आना है, उन्हें भी पैक करना, मुझे एयरपोर्ट जाना होगा, मैं कुछ कपड़े लेने जा रहा हूँ, तुम किचन का हाल दुरुस्त करो। जबकि मैं बिना कुछ भी कहे खामोशी से पूरे किचन का जायजा ले रही थी।
میرے شوہر چلے گئے۔ لمحے بھر کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، کہیں میرے گھر کے اندر کوئی چور تو گھس نہیں آیا۔ کچھ سوچ سمجھ کر میں نے ساتھ رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور گھر کا کونا کونا دیکھنے لگی۔ اگر کوئی تھا تو میرا ارادہ اس کو مار بھگانے کا تھا۔ میرا پورا کچن برباد کر دیا تھا اس نے، لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی بھی اندر سے لگی ہوئی تھی، لیکن یہ سامان کیسے گرا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہونے لگا۔ مگر کچن کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر میں صاف نہیں کرتی تو مزید پریشانی ہوتی، اسی لیے میں دھیرے دھیرے صفائی میں لگ گئی۔ سب سے پہلے میں نے تمام ڈبے اٹھا کر سلیب پر رکھے اور جتنا بھی فریج کا سامان نیچے زمین پر گرا ہوا تھا اسے اٹھایا۔ کافی سامان ضائع ہو گیا تھا، مگر کیا کرتی، نقصان تو ہو ہی چکا تھا، اسی لیے خاموشی سے سارا کام نپٹانے لگی۔ کچن صاف کرتے کرتے مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ میری کمر تختہ ہو گئی تھی۔ کچن وغیرہ صاف کر کے میں اب کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ کھانا تیار کرتی، ویسے بھی ساری سبزی ضائع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بستر پر لیٹی ہی تھی جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو میرے شوہر کا ہی فون تھا۔ میں نے فوراً ہی یس کر کے کان پر لگایا۔ میں ہیلو کرتی، اس سے پہلے ہی ان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کان کو پردوں سے ٹکرائی۔ کہاں تھی تم؟ ذرا تمہیں ہوش نہیں ہوتا؟ کب سے فون کر رہا ہوں تمہیں، دیکھو کتنی مس کال آئی ہیں، جبکہ میں بولی نہیں۔ اس میں تو ایک بھی کال نہیں آئی ہوئی تھی، اگر آتی تو میں فوراً اٹھا لیتی۔ وہ بولے تمہارے دھیان ہی نہیں ہوگا، ہر وقت اپنے آپ میں مگن رہتی ہو۔ خیر میں نے تمہیں کچھ تصویریں سینڈ کی ہیں، وہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے بھی کچھ جوڑے خریدے ہیں، کل میرے دوست آ رہے ہیں تو تم وہی زیب تن کرو گی۔ ان کی بات سن کر میں نے جی بولا اور موبائل فون بند کر دیا۔ میں نے واٹس ایپ کھولا تو سامنے ان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ان باکس کھول کر میں تصویریں دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی میری نظریں ان تصاویر پر گئیں میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے آج تک مجھے کبھی بھی اس طرح کا لباس زیب تن کرنے کے لیے نہیں بولا تھا۔ وہ لباس سب ماڈرن تھے۔ میں نے فوراً وائس نوٹ چھوڑا، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، اور خاص کر کسی غیر مرد کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کل آپ کے دوست آئیں گے تو میں اس طرح کے کپڑے پہنوں گی؟ اگر آپ میرے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو سادہ شلوار قمیض خرید لیں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی پہننے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں۔ میرے پاس آلریڈی بہت کپڑے موجود ہیں۔ میری بات سن کر ان کا فوراً ہی جواب موصول ہوا، زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جو میں کہوں گا تم وہی زیب تن کرو گی۔ میں نے 2 سوٹ خرید لیے ہیں اور باقی کے بھی لے رہا ہوں، آئندہ سے تم اسی طرح کے کپڑے پہنو گی۔ میرے دوست کافی ماڈرن ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسی ہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری عزت میں رائی برابر بھی فرق آئے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی ہرگز۔ انسان کی ایک عزت ہوتی ہے اور میں اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل ایک طرف پٹک دیا۔ کبھی کبھی مجھے میرے شوہر کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وہ دنیا داری میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ اپنا آپ لوگوں میں اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے، اور آج جس حد کو کراس کرنے کی وہ بات کر رہے تھے، میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں غصے میں بیٹھی رہی، لیکن نیند مجھ پر اب دھیرے دھیرے حاوی ہونے لگی تھی، اسی لیے میں لیٹ کر کب گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ میرے شوہر کے جگانے پر کھلی۔ وہ سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں کافی شاپر وغیرہ تھے ان کے۔ میں منتی منتی آنکھ کھول کر جاگی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ تمہارے لیے لائے ہوں، انہیں زیب تن کر کے دیکھ لو، اور کھانا بھی میں نے خرید لیا ہے۔ مجھے پتا تھا تم کچھ نہیں بناؤ گی، کچن تو واقعی تم نے صاف کر لیا۔ ان کی بات سن کر میں ہلکا مسکرائی اور بولی، ہاں میں کھانا لگاتی ہوں، کپڑے آپ ایک طرف رکھ دیں، وہی ماڈرن کپڑے تو نہیں لائے نا؟ جبکہ وہ بولے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہاں بول کر پہلے واش روم گئی، خود کو فریش کیا اور پھر کچن میں آ کر
پلیٹیں وغیرہ نکال کر لے آئی۔ کھانا لے کر وہ زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں عادت تھی کہنے کو ہمارے گھر میں ڈائننگ ٹیبل موجود تھی، مگر ہم پھر بھی زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ میں نے فوراً ہی دسترخوان لگایا اور سالن وغیرہ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تمہاری بات کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، لیکن دیکھو کبھی کبھی ہمیں دنیا کے حساب سے بھی چلنا ہوتا ہے۔ جب تمہارا شوہر تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم اس طرح کی ڈریسنگ کر لو تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تم پر کوئی اور حکم لاگو نہیں کر رہا، صرف اور صرف اپنا اختیار جتانا چاہتا ہوں۔ سب کی بیویوں کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیوی سب کے درمیان خوبصورت لگے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی، آپ برا نہیں ماننا، لیکن ایک ادب ہوتا ہے۔ میں کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آنا چاہتی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دوستوں سے ملوں، ان سے بات چیت کروں، ان کے آگے کھانا پیش کروں، تو میں اس سے بھی کترا نہیں رہی، لیکن معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ میرا ایک معیار ہے، میں نے کبھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے۔ میں اپنے سگے بھائیوں کے سامنے ادب کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہوں، پھر وہ تو ایک نامحرم مرد ہے، آپ تو کم از کم میری بات سنیں۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، نامحرم کیا لگایا ہوا ہے تم نے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے میرے دوست کتنے اچھے ہیں، وہ سب نظروں کے بہت ہی بہترین مرد ہیں، تم ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہو گی، بلکہ بہت اچھا محسوس کرو گی۔ جبکہ میں بولی، کبھی بھی کوئی عورت غیر مرد کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اور نہ میں ہونا چاہتی ہوں، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ میری بات سن کر اچانک ہی انہوں نے کھانا اڑا کر ایک طرف پھینک دیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اگر تم نے میری حکم عدولی کرنے کی جرت بھی کی تو یاد رکھنا، میں تم سے سارے رشتے ناطے توڑ دوں گا۔ میری معاشرے میں ایک عزت ہے، جب ہمارا رشتہ ہو رہا تھا میری ماں نے تمہیں صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا کافی کھلے دماغ کا مرد ہے، اسے اس طرح کی خواتین بالکل پسند نہیں ہیں جو اس کی بات کو ٹال دیں۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں اس طرح رہنے کا بول رہا ہے تو تمہیں رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہ سکتی تو اپنا بندوبست کر لو، مجھے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے ہی امی سے کہا تھا کہ میں اس چھوٹے سے گھر کی لڑکی کو نہیں لانا چاہتا، اگر مجھے اکیلے ہی رہنا ہے تو میں ایسی لڑکیوں کو کیوں لاؤں جو صرف اور صرف گھر ہی سنبھال سکتی ہے۔ شروعات میں نے تمہیں کتنا کہا تھا کہ تم نوکری کر لو، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اور صرف حرام کی روٹی توڑنی آتی ہے، اگر وہ توڑ رہی ہو تو کم از کم میرا ساتھ تو دو۔ ان کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس بات پر رد عمل ظاہر کروں، کھانا ایک طرف پھینک دینے پر یا ان کے جملوں پر۔ فی الحال میں نے خاموشی سے کھانا سمیٹنا شروع کیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، مجھے آج اپنی پسند پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جس وقت میرا رشتہ آیا تھا میرے بھائی نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے یہ فیملی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں امی کو منع کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تم ان کی طرف میل ہو، مگر دیکھ لو آگے پچھتاوا ہوگا۔ اور اس وقت میں صرف یہ بول کر خاموش ہو گئی کہ آپ نے تو اپنی پسند کی شادی کر لی ہے، کم از کم مجھے تو کرنے دیں، پڑھا لکھا انسان اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، مجھے میری زندگی مرضی سے گزارنے دیں۔ اور آج مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں کسی ایسے انسان سے شادی کرتی جس میں غیرت نام کی چیز ہوتی، جو اپنی بیوی کو لے کر حد سے زیادہ حساس ہوتا، حد سے زیادہ نہ صحیح مگر کم از کم اپنی بیوی کو کسی مرد کے سامنے اس طرح کا لباس پہننے کا حکم نہ دیتا۔ میں نے کمرے کو صاف کیا اور چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کہنے کو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن ان کے جملوں نے میری بھوک کو مار دیا تھا۔ روتے روتے میں کب سوئی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح سے ہی وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ شام ان کے دوستوں کو آنا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، مگر وہ بہانے سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی ناشتہ بنا کر میں کمرے میں ہی آئی تھی جب اچانک میری نظر صوفے پر رکھے ہوئے کپڑوں پر گئی۔ انہوں نے جو لباس کل میرے لیے خریدا تھا وہ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ یہ امید کر رہے تھے کہ رات کو میں اس طرح کا گھٹیا لباس پہنوں گی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی،
میں پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، اگر آپ کے دماغ میں رات کے حوالے سے کچھ چل رہا ہے تو اسے براہ کرم نکال دیں، کیونکہ میں اس طرح کا لباس پہن کر خود کو نمائش نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھو تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو، اس میں خرابی ہی کیا ہے؟ پورا لباس ہے، بس تھوڑا فٹ ہے اور ماڈرن ہے۔ آج کے زمانے میں تو لڑکیاں اس طرح کا لباس پسند کرتی ہیں۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر وہ دبئی سے آ رہے ہیں تو انہیں اپنا کلچر دکھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کتنے مذہبی انسان ہیں، آپ کے گھر کی عورت کتنی نیک ہے جو صرف اور صرف آپ کے لیے تیار ہوتی ہے، آپ کے لیے مخلص ہے۔ جبکہ وہ بولا، آج کے زمانے میں ان چیزوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ایسی عورتوں کو صرف اور صرف فضول سمجھا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری جوڑی کو فضول کہا جائے۔ جس طرح سب اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہیں، میرا بھی من چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے تم یہی پہنو گی۔ میں نے فی الحال ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں صبح صبح کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے ناشتہ لگا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اس دوران ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں ابھی تھوڑی دیر تک رات کے کھانے کا سامان دے جاؤں گا، تم رات میں بریانی، شامی کباب اور کڑھائی بنا لو، میٹھا میں باہر سے لے آؤں گا، اور کولڈ ڈرنک بھی۔ اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، اتنا کھانا میں اکیلے کیسے بناؤں گی، اور آپ مجھے آج بتا رہے ہیں؟ جبکہ وہ فوراً بولے، میں نے تو تمہیں 2 دن پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن شاید تمہیں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں بولی، آپ کے صرف 3 دوست آ رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی نہیں آ رہی، تو آپ ایک کام کریں، انہیں کسی ہوٹل پر لے جائیں، نہ مجھے ملنا پڑے گا، اور اگر میرا ملنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں بھی چل لوں گی، اور اوپر سے برقع پہن لوں گی، کپڑے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، دیکھو آج وہ لازمی آئیں گے، ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے کھانا بھی تیار کر لینا اور خود بھی ریڈی ہو جانا۔ میں نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے 1.5 گھنٹے بعد مجھے سارا سامان لا دیا تھا۔ میں صبح سے کام میں لگ گئی تھی، اس لیے عصر کی نماز کے بعد میں فارغ ہو چکی تھی۔ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے قرآن کھولا ہی تھا جب اچانک میرے شوہر گھر میں آ گئے۔ یقیناً اپنے دوستوں کی وجہ سے آج انہوں نے جلدی چھٹی لے لی تھی۔ اپنے ساتھ لایا ہوا میٹھا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ فریج میں رکھ کر وہ میرے پاس آ گئے، اور مجھے اسی طرح سادہ لباس میں دیکھ کر وہ فوراً بولے، جاؤ جلدی سے ماڈرن کپڑے پہن لو، میرے دوست کسی بھی وقت آتے ہوں گے، میری عزت ہے، سب کے سامنے مجھے اس طرح رسوا مت کرو، اس طرح کے کپڑوں میں تم ان کے سامنے نہیں آ سکتی، کچھ تو سمجھو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، دیکھیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے پریشان نہیں کریں، نہ ہی میں آپ کے دوستوں کے سامنے آؤں گی، اور نہ ہی آپ کی عزت میں گھاٹا آئے گا۔ میں صرف اور صرف ان کو سلام کروں گی اور کھانا لگا کر چلی جاؤں گی۔ یہی ایک بہترین عورت ہونے کی مثال ہوتی ہے۔ اور مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ چھلانگ لگائیں گے؟ اس کو روکیں گے نا؟ تو بس جو سب کر رہے ہیں وہ آپ کا کرنا لازم نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم تیار نہیں ہوئی تو یاد رکھنا کل دوپہر تک میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے کر اپنا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں گا۔ تم مجھے ابھی نہیں جانتی۔ جبکہ میں بھی فوراً بولی، اگر مجھے اللہ کا احکام ماننے کے لیے آپ کی نافرمانی کرنی پڑے تو میں کروں گی، لیکن کسی نامحرم کے سامنے اس طرح کا لباس پہن کر نہیں جاؤں گی، یہ بھی میری ضد ہے۔ جبکہ وہ مجھے گھور کر چلے گئے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ میں ان کی بات مان کر ایک ایسا لباس پہن لوں گی جو میرے وجود کو دوسرے مردوں کے سامنے نمایاں کرے گا، اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔
شوہر سے پہلے میرے لیے اللہ کے احکام ضروری تھے، اس کے بعد ہی شوہر میرے لیے کچھ حیثیت رکھتے تھے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ مغرب کی اذان جیسے ہی شروع ہوئی، میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے دوست کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ چند لمحے بعد ہی گھر کی ڈور بیل بجی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً میرے شوہر نے مجھے آنے کا سگنل دیا تھا، ورنہ ان کے پاس چابیاں موجود تھیں۔ میں گہری سانس لے کر اچھی طرح دوپٹے میں خود کو لپیٹ کر باہر آ گئی۔ گھر کے اندر 3 مرد اور میرے شوہر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ موجود لڑکیاں بھی کافی بے باک لباس میں تھیں۔ میں نے ان لوگوں کے آتے ہی آگے بڑھ کر سلام کیا، جبکہ وہ لوگ مجھے شاید اس گھر کی ملازمہ سمجھ رہے تھے۔ میرے شوہر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کھا جانا چاہتے تھے، لیکن میں خود آگے بڑھ کر اپنا تعارف فخر سے کروایا کہ میں جمشید کی بیوی ہوں۔ ان کے دوستوں نے اور ان کی بیگموں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یقیناً وہ میرے لباس کا مذاق بنا رہے تھے۔ انسان کو ایسے لوگوں سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہیے جو اس طرح کی گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں نا، جن کے لیے انسان سے بڑھ کر ان کا لباس ہوتا ہے۔ فی الحال میں نے ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اٹینڈ کیا تھا، کھانا بھی بہت اچھے طریقے سے لگایا تھا، جبکہ میرے شوہر کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے میرے رب پر یقین تھا کہ وہ میرا گھر برباد ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ہو گیا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ جو لوگ اللہ پر سچا توکل رکھتے ہیں نا، ان کی زندگی کبھی بدتر نہیں ہوتی۔ وقت اتنی دھیرے دھیرے اور تیزی سے گزرا تھا، میرا اخلاق ان سب کو متاثر کر گیا۔ سب بہت اچھے سے ملے اور تقریباً رات 11 بجے ہمارے گھر سے رخصت ہوئے۔ مجھے لگا کہ اب میرے شوہر ان لوگوں کے جاتے ہی مجھے دیوار سے لگا کر خوب سخت سنائیں گے۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ ان کے ہر جملے کا جواب بھی میرے پاس پہلے ہی تیار تھا، لیکن وہ بس مجھ پر ایک نظر ڈال کر کمرے میں بند ہو گئے۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب بھی وہ غصہ کیے بغیر خاموش ہوتے، ان کے دماغ میں کچھ خرافاتی چل رہا ہوتا تھا۔ پہلی بار مجھے اب پورے دن میں ان سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ دل کیا دروازہ پیٹ کر اندر چلی جاؤں، ان سے بلا وجہ الجھوں، لیکن ان کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ آدھی رات کے وقت میں نے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں خاموشی سے لانچ میں سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن سے میری آنکھ کھلی۔ پورا گھر دھوپ کی روشنی سے روشن ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر باہر کے واش روم سے فریش ہوئی اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ جب اچانک مجھے دروازے کے کھٹکے کی آواز آئی، میں فوراً کچن سے باہر آئی تو میرے شوہر باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میری غلطی تھی، میں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا نا، جو ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا میں اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی نا، لیکن دیکھیں میں نے آپ کے مہمانوں کو ناراض نہیں کیا، سب مجھ سے خوش ہو کر گئے ہیں، اپنے گھر کی دعوت دے کر گئے ہیں مجھے، اب آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں مجھ سے؟ میں ناشتہ بنا رہی تھی، کچھ کھا کر تو جائیں، پورا دن ہوتا ہے۔ مگر وہ بنا کچھ بھی کہے گھر سے چلے گئے۔ پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مجھے قبول تھا، لیکن ان کی یہ خاموشی میری جان لے رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پراٹھا اور آملیٹ لیے میں خاموشی سے ڈائننگ پر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے پہلا لقمہ اپنے حلق میں اتارا، وہ لقمہ مجھے کڑوا لگا۔ زندگی میں کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ جب میری ماں کا انتقال ہونے والا تھا، اس وقت بھی مجھے کھانا بہت کڑوا لگا تھا، اور آج بھی مجھے اسی طرح کڑوا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے بابا کی شدت سے یاد آئی کہ ان کی طبیعت تو خراب نہیں، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ 2 دن پہلے ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے خیریت کی خبر دی تھی۔ میں نے بامشکل آدھا پراٹھا ہی حلق میں اتارا تھا کہ مجھے یکدم الٹی سی محسوس ہوئی اور آدھا پراٹھا بھی میرے منہ سے نکل گیا۔
میرا دل اب کافی گھبرانے لگا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کل بھی اتنی طبیعت اچانک خراب اور اب بھی ایسی حالت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے فی الحال سب کو چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ شاید نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی جب مجھے دوبارہ کل کی طرح گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسی حالت میری کیوں ہو رہی تھی میں خود نہیں جانتی تھی۔ فی الحال میں کھڑکی کے پاس جا کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لینے لگی۔ جب مجھے میرے شوہر کی گاڑی باہر رکتی ہوئی نظر آئی، میں حیران ہوئی کہ یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ ابھی صبح 9 بجے ہی تو گئے تھے اور اب 12 بجے لوٹ بھی آئے۔ اسی پل گھر کا دروازہ کھلا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ موجود تھا۔ چہرہ کافی سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی لال تھیں۔ انہوں نے قریب آ کر میری آنکھوں میں دیکھا اور وہ لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، میں تمہیں زبان سے طلاق نہیں دوں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں طلاق دینے کی، لیکن میں اب تم جیسی نافرمان عورت کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ تمہاری وجہ سے کل میرا بہت مذاق بنایا گیا ہے۔ میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا نا کہ ماڈرن لباس پہنو، لیکن تم نے نہیں سنا۔ حالانکہ وہ لڑکیاں بھی پہن کر آئی تھیں، ان کی بھی بیوی کتنے آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہی تھی، لیکن تم نے سب کے درمیان مجھے بہت ذلیل کروایا ہے۔ میں اب تم جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کورٹ کی طرف سے 3 نوٹس آتے ہیں، یہ پہلا طلاق کا نوٹس ہے۔ میں تم سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، جلد تمہیں 2 نوٹس اور مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جب اچانک میں نے ان کا بازو تھاما اور ان کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے جمشید، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ماڈرن لباس نہ پہننے کی وجہ سے آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے۔ وہ بولے، ہاں دماغ کام کر رہا ہے اور 100% کر رہا ہے۔ جس عورت کو میری عزت کا خیال ہی نہیں، میں کیوں اس کا خیال کروں۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو۔ تمہیں پتا ہے جب تم کچن میں جا رہی تھی، پیچھے سے وہ سب ہنس رہے تھے، میرا مذاق بنا رہے تھے، مجھے پینڈو کہہ رہے تھے، صرف تمہاری وجہ سے۔ سب کے درمیان میری بہت عزت ہے، لیکن تم نے میری عزت کو قدمے تلے رون دیا۔ اب میں ایک ایسی لڑکے سے شادی کروں گا جو میری ہر بات کو مانے گی اور ماڈرن ہوگی۔ تم جیسی گھریلو پینڈو عورت نہیں۔ بہتر ہوگا آدھے گھنٹے میں میرا گھر خالی کر دو، ورنہ تمہارا سامان اٹھا کر میں باہر پھینک دوں گا۔ تمہارے باپ نے ویسے بھی تمہیں دیا ہی کیا ہے، 4 کپڑے اور ایک زیور، وہ سب لے جانا۔ یہ فرنیچر، یہ گھر میرا ہے، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ اب باہر ہی چلے گئے۔ گھر میں ٹھہرنا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ان کے جاتے میں یکدم زمین بوس ہو گئی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ صبح کا ناشتہ مجھے کڑوا کیوں لگا تھا، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جسم سے جان نکل گئی۔ جمشید کی حرکتیں مجھے ناپسند تھیں، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ مجھے طلاق ہو جائے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، آنکھوں سے آنسو کسی دریا کی مانند بہ رہے تھے۔ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھی روتی رہی اور پھر چوپ چاپ کمرے میں آ کر کپڑے سمیٹنے لگی۔ 1 طلاق ہو چکی تھی، باقی 2 رہ گئی تھی۔ میں نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا، اور اگر میرا دل سنبھل جاتا تو میں یہاں ٹھہر کر انہیں اپنی طرف راغب کرتی، ان سے معافی مانگتی، لیکن میں ان سے اب ناراض تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سامان بغیر سمیٹ کر میں باہر آ گئی۔ 1 چابی ان کے پاس تھی، 1 چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اپنی چابی اندر ہی چھوڑ دی اور دروازہ بند کیے میں اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اس بات سے بے خبر کہ آج میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میرے باپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ رکشہ گھر کے دروازے کے پاس رکا تو مجھے ہچکیوں سے رونا آیا۔
1 साल पहले इसी चौखट से मैं रुखसत होकर अपने शौहर के साथ रवाना हुई थी और महज 1 साल बाद ही मैं लौट आई। मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही थी। रिक्शे वाला मुझे रोता हुआ देखकर बोला, बाजी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जबकि मैंने अब खुद को संभाला और पैसे वगैरह देकर उतर गई। मैंने अभी दरवाजे को खटखटाया ही था जब अंदर से मुझे अब्बू और भाई के चीखने की आवाजें आई। मेरा दम निकलने के करीब आ गया। मैंने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुद खुल गया। शायद सिर्फ हल्की कुंडी अटकी हुई थी। मैं दीवानावार भागती हुई अंदर गई। लॉन्च में मेरा भाई मेरे बाप को लाठी से बुरी तरह पीट रहा था। मेरे हाथ बेख्तियार मुंह पर गए। मैं हैरान होकर अपने बाप और भाई को देख रही थी। ये मेरा वही भाई था जो बाबा के सामने कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था और आज उन्हें लाठी से पीट रहा था। मैं तड़प कर चीखी, ये क्या हो रहा है? आप पागल हो चुके हैं? बाबा को छोड़ें, दिमाग चल गया है क्या? करीब जाकर मैंने फौरन उनको अलहदा किया, जबकि वो मुझे बोले, तुम हट जाओ, हमारे दरमियान से आज इस बुड्ढे को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने जो किया है वो काबिल रहम नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और इसको हमेशा हमेशा के लिए थाने में बंद करवा दूंगा। ये फांसी पर चढ़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जबकि मैंने बेइख्तियार उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें दूर धकेला और उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी ताब न लाते हुए बेइख्तियार 2 कदम पीछे हुए। मैं उनको देखते हुए बोली, पागल मत बने भाई, वो बाबा हैं। उन्होंने जो भी किया होगा, आपको ये इख्तियार नहीं कि आप उन पर हाथ उठाएं। आपको पता है ना, आप जहन्नम में जाने का काम कर रहे हैं। हद करते हैं आप, आपका दिमाग चल गया है। वो बोले, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने एक दफा अपने बाप से नहीं पूछा इन्होंने क्या हरकत की है? तुम्हें अगर पता चल गया ना तो तुम इनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करोगी, बल्कि इनका हाथ पकड़कर इनको घर से बाहर निकाल दोगी। मैं तो सिर्फ मार रहा हूं, तुम इनका कत्ल कर दोगी। मैं उनको देखते हुए बोली, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मुझे मालूम है रब्बुल आलमीन ने क्या बोला है, वलदैन की इज्जत करो और उनकी हर गलती को माफ करना सीखो। वो बूढ़े हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उनसे वजह पूछें, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अगर उनके पास कोई वजह ना हो तब उन्हें माफ करना सीखें। औलाद माँ बाप पर हाथ नहीं उठा सकती, और जो उठाती है ना वो जहन्नम में जाती है। क्या आपको नहीं मालूम? इन्होंने ही आपको पैदा किया है। अगर ये ना होते तो आज आप इतने बड़े ना हो पाते। वो बोले, सच जब पता ना हो तो इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। पूछो अपने इस जालिम बाप से, इसने हमारे साथ क्या हरकत की है। पूछो खड़ी क्यों हो। उनकी बुलंद आवाज सुनकर लम्हे भर के लिए मेरा दिल कपकपाया। आखिर बाबा ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो भाई इतना गुस्से में आ गए थे। मैं बाबा के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उनका हाथ थाम कर बोली, क्या हुआ है बाबा, आप ठीक हो? जब अचानक उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मैंने भी उनके गिर्द हाथ लपेट लिए। अपने बाप के सीने से लगकर न जाने क्यों मुझे इस बार सुकून नहीं मिला, वरना हमेशा उनके सीने से लगकर मुझे सुकून मिलता था। अंदर तक ठंडक महसूस होती थी, लेकिन आज पहली बार मुझे वहशत सी हुई। मैं बेख्तियार उनसे पीछे हुई और उनको देखते हुए बोली, भाई आपको क्यों मार रहे हैं? यहां पर हुआ क्या है? और भाभी कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? सब क्या चल रहा है? मैं अपनी परेशानी मुकम्मल तौर पर भूल गई थी, और अगर मुझे अब कुछ याद था तो अपने घर का मसला और अपने बाप की रोती हुई आंखें। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं बहुत बुरा इंसान हूं बेटा, असलम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझ जैसे इंसान को इस तरह लाठी से मार कर खत्म कर देना चाहिए। तुम इसको मत रोको, तुम मारो, मुझे इतना मारो कि मैं मर जाऊं, मुझे जीने का कोई हक हासिल नहीं। बाबा की बात सुनकर भाई फौरन चिल्लाए, मेरे सामने मजलूम बनने की अदाकारी मत करो। तुम क्या समझते हो यह अदाकारी करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें वाकई नहीं छोड़ूंगा। अगर छोटी नहीं आती तो आज मैं तुम्हें मार ही देता। जब मैं फौरन बोली, आप अंदर जाएं कमरे में, मैं आकर आपसे बात करूंगी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये हमारी जिंदगी है।
آپ جائیں اندر۔ میرا غصہ بھرا انداز دیکھ کر میرا بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی اندر چلا گیا۔ میں نے اب اپنے باپ کو دیکھا جو نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، میری اتنی طرفداری نہیں کرو بیٹا، تمہیں نہیں پتا میں کتنا گھٹیا انسان ہوں۔ میری وجہ سے تم سب کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ میں اصل قصوروار ہوں۔ آج جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ بھی میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ان کو دیکھنے لگی۔ آخر ان کو کیسے پتا کہ مجھے ایک طلاق ہوئی ہے؟ وہ بولے، یہ سب میری اس بے وقوفی کا نتیجہ ہے جو میں نے تمہاری ماں کی زندگی میں کیا تھا۔ میری ایک بے وقوفی نے تم سے تمہاری ماں چھین لی۔ آج تمہارا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں لاچار ہو گیا۔ میرا بیٹا مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں فوراً بولی، آپ کو کیسے پتا کہ میری طلاق ہو گئی ہے؟ اس بات کا ذکر تو میں نے ابھی تک کسی سے کیا ہی نہیں۔ بابا میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دراصل میں پیر بابا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں۔ تمہاری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ آپ ان بابا اور ان عمل وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، لیکن میں سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ عامل بابا مجھے بہت پیسے دیتا تھا۔ مجھے کبھی گڑیا، کبھی انڈے کے چھلکے، کبھی تیل، کبھی پڑا ہوا پانی، ہار پھول، کئی طرح کی چیزیں دیکھ کر حکم دیتا تھا کہ تم جاؤ اور کسی قبرستان کی قبر کے نیچے دبا کر آ جاؤ۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ میں کرتا چلا گیا۔ تمہاری ماں میرے اس کام میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں نے اس بابا سے تمہاری ماں کی شکایت کر دی اور اس بابا نے میرے ہی ہاتھوں تمہاری ماں کی ہانڈی توڑ دی۔ یعنی اس نے تمہاری ماں کے نام کی گڑیا دبائی اور اگلے دن ہی تمہاری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ 2 دن بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری غلطی نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ میں پھر بھی باز نہیں آیا، حالانکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کام اس عامل بابا کا ہی ہے۔ اس نے کالا علم کروا کر میرا گھر اجاڑا ہے، لیکن میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے نہ کچھ نظر آتا تھا اور نہ سمجھ آتا تھا۔ میں دوبارہ وہی کام کرنے لگا، لیکن تمہارے بھائی کو میری حقیقت پتہ چل گئی۔ تمہاری بھابھی اپنی ماں کا علاج اسی عامل بابا سے کروا رہی تھی اور اس عامل بابا نے تمہاری بھابھی کو بتا دیا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو ختم کروایا ہے، اور اس نے تمہارے بھائی کو آ کر بتا دیا، یہی وجہ ہے کہ تمہارا بھائی مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ آج تمہاری طلاق بھی میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک گاہک آیا تھا جو مجھ سے اپنے دشمن کا گھر تباہ کروانا چاہتا تھا۔ میں نے جب یہ کام عامل بابا کے سامنے رکھا تو دونوں نے مجھے سمجھایا کہ ابھی فی الحال یہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کا الٹ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ایسا ممکن نہیں تھا، صرف اور صرف عنصر تھے، پیسے بہت اچھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ جیسے ہی اس کے ہاں طلاق ہوئی، تمہارے گھر بھی طلاق ہو گئی۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور یہ بات تمہارے بھائی کو پتہ چل گئی، اس لیے وہ اتنا بھڑک گیا اور مجھ پر لاٹھی برسائی۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر سسک کر رونے لگے، جبکہ میں پتھر کی مجسمہ بنی ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میری ماں کے قاتل میرے بابا تھے؟ کیا میری طلاق کے ذمہ دار وہ تھے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ ہم انسانوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائیں، ان پر غصہ کریں، انہیں گالیاں دیں؟ کیونکہ میری طلاق ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سر نفی میں ہلا کر بولی، بھائی کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ میں مانتی ہوں جو آپ نے کیا وہ غلط تھا۔ آپ نے اس انسان سے کالا علم کروایا جس کی وجہ سے آپ کے گاہک کے دشمن کی طلاق ہو گئی، جس کا الٹ میرے ساتھ ہوا۔ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں، لیکن امی کا مر جانا یہ کسی عامل بابا نے نہیں کروایا۔ ہاں، اس نے جو کام کیا وہ وسیلہ بن گیا، لیکن موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مارنے والی ذات بھی وہی ہے اور بچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اگر اس عامل بابا نے کالا علم کر کے آپ کی بیوی کو ختم کیا ہے تو کیا وہ خدا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ انسان کو مردہ بھی کر دے گا اور پیدا بھی کر دے گا؟ میری بات سن کر کمرے سے میرے بھائی باہر آ گئے۔ میرے بابا بولے، لیکن اس نے کالا علم۔ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتے، میں نے اسی پل ان کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی،
जिस इंसान का ईमान कच्चा होने लगता है वो ऐसी बातें करता है। आप तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें कि आपने ऐसा गुमान भी किया। और रही उस काला इल्म करने की बात और उस आमिल बाबा की बात, अब आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। खुद के नफ्स पर काबू करेंगे, खुद को रोकेंगे, अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगेंगे, अपनी बीवी की मगफिरत की दुआएं मांगेंगे। मारने और बचाने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हम जैसे इंसान सिर्फ और सिर्फ अगले शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। हाँ, जिनको इल्म का पता है वो आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, और जो आपकी परेशानी में इजाफा करें उस इल्म के जरिए वो जहन्नम की आग में झुलसेंगे। लेकिन इस बात का फैसला भी हम करने वाले कोई नहीं होते। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा शिद्दत से रोने लगे। जब अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे भाई के पीछे मेरा शौहर भी सर झुकाए खड़ा हुआ था। उनकी आंखों में भी आंसू आंसू थे। शायद वो अपनी गलती से शर्मसार होकर वापस लौटे थे। मैं कुछ कहती, उसी पल वो आगे आए और मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगे। वो मुझे देखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझ जैसे इंसान को तुम थप्पड़ मारो, मैं कितनी नेक औरत को गंवाने वाला था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जबकि मैं हल्का मुस्कुराई और अपने शौहर को नीचे से उठा लिया। मेरे भाई ने मेरे बाबा से माफी मांगी। मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ। जिंदगी में कई मकामात ऐसे आते हैं जब हम दुनियावी चीजों पर यकीन करके अल्लाह के बनाए हुए अहकामात से रुख फेर लेते हैं, जिंदगी और मौत को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई मरा है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से मरा है, और अगर कोई पैदा हुआ है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ है। हम जैसे इंसान, वो भी मामूली इंसान, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमौत स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।